अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूँ सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? हमेशा की तरह आपसे आपकी तबीयत पूछना और कैसा गुजर रहा है दिन ये पूछना नहीं भूलती, क्योंकि ये सबसे पहले हमें पूछना होता है। आप ठीक रहेंगे तो मेरा शो वॉच करते रहेंगे। मौसम आज बहुत खूबसूरत है, हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है और कल से देखिए शाम से कितना खूबसूरत मौसम चल रहा है इस्लामाबाद में। और किसी ने, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर एक मीम लगाई हुई थी कि जी पूरे पाकिस्तान में जून का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी चल रही है, लेकिन इस्लामाबाद हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत और खूबसूरत मौसम से घिरा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब इस मौसम को। लेकिन इस मौसम में अपना भी बहुत ख्याल रखें, घर से निकलते हुए बहुत ख्याल रखें। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाने का प्लान करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह के डिज़ास्टर्स का हमें सामना करना पड़ रहा है उससे बहुत जानी नुकसान भी हुआ है। इसलिए हम हमेशा से यही कहते आए हैं अपने शो में कि प्लीज़ अपना हमेशा ख्याल रखें जब भी ट्रैवल करें, ख़ास तौर पर इस मौसम में। तो जी बातें आप लोगों के साथ चलती रहेंगी, गपशप चलती रहेगी। अभी अभी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लॉ एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट भी हैं। तो सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप इटली से अभी आपने हमें ज्वाइन किया है और आपने कोई किताब भी लिखी है। थोड़ा-सा तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने बारे में ऑडियंस को थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें कि कब से आप काम कर रहे हैं और ये जो बुक है, जो आपने लिखी है, ये इतालवी ज़ुबान में आपने लिखी है। थोड़ा-सा इसके हवाले से भी गाइड करें। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम अरशद मोहम्मद अरशद है और मेरा पाकिस्तान ज़िला गुजरात से तल्लुक़ है। एक गाँव का रहने वाला हूँ और पिछले 26 साल से मैं इटली में हूँ। तो इटली में जो मेरी स्टडी है, तालीम है, अभी भी तालिब-इल्म ही, मैं तो अपने आप को तालिब-इल्म ही समझता हूँ। 14 साल की मेरी जो स्टडी है इस मुल्क की है। तो जो सवाल है आपका इस बुक के बारे में, तो ये बुक है मैंने लिखी है इटालियन ज़ुबान में, प्योर इटालियन ज़ुबान में। तो इसका नाम है प्रिमो पासो इटालियन में, यानी कि पहला कदम। तो इसमें अपने कल्चर की पहचान करवाने की कोशिश की है, अपने कल्चर का दिफ़ा करवाने की कोशिश की है और अपने मुल्क के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में और जो फैमिलीज़ लोग, यानी कि इटली में सेकंड जनरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो सेटल होने जा रही है। तो जो नई आने वाली जनरेशन है, जो इधर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन और उनके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो पॉइंट हैं वो मैंने मेंशन किए। जी, अच्छा, मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे ममालिक का रुख करते हैं और कर रहे हैं अभी भी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्या समझते हैं? क्या-क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो फ़ेस करना पड़ती हैं? जी, देखिए जी, दूसरे मुल्क में आकर इमिग्रेट होना, हिजरत करना, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। दूसरे बैरून मुल्क में आकर नए कल्चर, नई ज़बान, नए कवानीन का सामना करना होता है। तो आम शहरी पाकिस्तानी को किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर सेटल होने में बहुत ज़्यादा देर लगती है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें जो सर-ए-फ़हरिस्त मेन है, लैंग्वेज, कल्चर और कवानीन उस मुल्क के। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फ़ेस करना होती हैं, तो फिर क्यों इतना ज़्यादा अभी भी लोग चाहते हैं कि जी हम बाहर सेटल हो जाएँ या बाहर चले जाएँ, जबकि वो उसी पैसे से यहाँ पर भी अर्निंग कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, ये एक रिवाज बन चुका है। अर्निंग का मतलब यही है कि पाकिस्तान में जो है वो फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल कम देखते हैं और बाहर बैरून मुल्क आकर सामना तो ज़रूर करते हैं, लेकिन 2, 4, 5 साल की मेहनत में वो अपनी अपनी ज़िंदगी को, जो प्रदेश में रहने वाला होता है, वो कुर्बानी दे देता है। लेकिन अपने फैमिली के हालात जो है वो काफ़ी बेहतर कर सकता है। पाकिस्तान में देखिए, अगर एक बंदा लेबर है, तो मिडल क्लास का बंदा कितनी पे ले रहा है महीने में? तो इधर उसको मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन 2 या 4 साल की मेहनत के बाद एक अच्छी जॉब होती है, अच्छी पगार होती है, उसमें वो अपने आप ही इसी सारी चीज़ें सँभाल कर अपनी फैमिली की केयर कर सकता है। जी, आप इटली से बात करें तो इटली के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जो लोगों को फ़ेस करने पड़ते हैं वहाँ पर जो पाकिस्तानी मुकीम हैं? जी, सबसे ज़्यादा तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि लैंग्वेज है, जो बंदा पहले साल में आकर सबसे पहले हमारी सर्विसेज़ हैं, वो यही हैं कि सबसे पहले उनको यही गाइड करते हैं कि इस मुल्क में आकर, जिस मुल्क में भी, सिर्फ़ इटली नहीं, किसी भी मुल्क में आप जाते हैं, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है, अगर स्कूल पढ़ना शुरू कर दें, लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, उसके बाद कोई कोर्सेज़ कर लें, तो वो जो जितनी भी मुश्किलात हैं, वो आसान हो सकती हैं। सबसे मेन मसला यही है हमारी कल्चर, हमारी कम्युनिटी का, कि जो 5 साल से भी पुराने लोग रह रहे हैं, उनका इधर तवज्जो बहुत कम होती है लैंग्वेज सीखने के लिए। जब लैंग्वेज आ जाए बंदे को,
تو پھر ہر مسئلہ ہر آفس میں جا کر بندہ اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی قانونی حل نکلوا سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ 10 سال سے پرانا رہ رہا ہے، جب وہ نیشنلٹی ادھر کی اپلائی کرتا ہے، نیشنلٹی کے لیے جب حلف اٹھانے جاتا ہے تو اس کو اٹالین زبان میں حلف اٹھانا ہی نہیں آتا، تو پھر وہ 10 سال سے وہ پرابلمز تو ہوں گی، وہ لوگ پریشان بھی ہوں گے کہ غیر ملکی 10 سال سے ہمارے ملک میں رہ رہا ہے، ابھی حلف اٹھانے آیا تو اس کو ابھی بھی دقت ہو رہی ہے، اٹالین زبان پر پورا عبور حاصل نہیں۔ تو اس لیے جب لینگویج آئے گی، کلچر میں انٹیگریٹ ہونے میں اس کو 90% مدد ملے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اٹلی میں یہ سفارتی سطح پر پرابلمز ہیں، یہ سفارتی سطح پر بھی پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو جی بالکل کرنے نیشنلٹی میں پڑتے اور اس میں؟ نیشنلٹی میں بالکل، یہ اٹلی کا قانون ہے کہ جب 10 سال کا ریزیڈنس کنٹینیوس ادھر کا ہو جائے، آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہے تو ادھر کی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جب نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے لینگویج سرٹیفکیٹ ضروری ہوتے ہیں، ضروری ہے، تو جب سرٹیفکیٹ تو بندہ تھوڑی بہت محنت کرے، 1 2 4 مہینے 6 مہینے تک بھی تو وہ ہو سکتے ہیں۔ لینگویج کی لیول ہوتی ہیں اس کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لینگویج، تو جس نے مڈل اسکول کا کورسز کر لیا وہ تو بہت اعلیٰ ہو گیا۔ تو اکثر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ان کو آگاہ کرنے کی کہ سب سے پہلے کام تو بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لینگویج اور اسکول کے کورسز بھی کریں۔ اوکے، اچھا، اس وقت جو ہے ڈیفینیٹلی سی بات ہے، پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ ویک ہے، جتنا پاکستان ماشاءاللہ ابھر کر آیا ہے ایز اے ہیرو، انشاءاللہ ہماری اکانومی بھی اسٹرانگ ہو جائے گی، لیکن ہماری یوتھ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ باہر جانے کے لیے یا تو ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتی ہے۔ تو اٹلی میں ایجوکیشن کے کیا وہ اپرچونٹیز ہیں؟ کیا وہاں پر بھی اسکالرشپس پرووائڈ کی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ جی بالکل، ہر سال میں اس میں ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، تو ان میں اسکالرشپ بھی ہوتی ہے، اور بچے کافی آخری سالوں میں جو ہے وہ ایڈمیشن پاکستان سے آن لائن لے کر بھی ادھر آ رہے ہیں۔ تو 5 سال پہلے اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو پاکستانی طالب علموں کی تعداد بہت کم تھی، آخری 5 سالوں میں ماشاءاللہ کافی بچے ایسے ہیں جو کورسز کر رہے ہیں۔ ادھر جب آتے ہیں تو آن لائن ہماری سروس دیکھتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو کافی فرق آ رہا ہے۔ ہر آنے والے سال میں گروپ بائی گروپ جو ہے نا، ان میں تعداد میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، گزشتہ دنوں 2 پاکستانیز کا جو واقعہ پیش آیا ہے جس میں 4 لوگوں کو مارا گیا، اس پر اطالوی حکومت کی پاکستان کے ساتھ رویوں میں کیا تبدیلی آئی، اور پاکستان کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آتا ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی سنگین جرم کو پوری کمیونٹی سے جوڑنا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اطالوی قانون جو ہے وہ فرد کی ذمہ داری کا تعین کراتا ہے، قومیت کی بنیاد پر نہیں۔ پاکستانی کمیونٹی نے اس افسوسناک واقعے کی مذمت کی ہے، واضح کیا ہے کہ چند افراد کے جرائم کو لاکھوں پاکستانی قانون پسند جو ہیں پاکستانیوں کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اطالوی حکومت اور عدالتی نظام کی بنیاد پر قانون کی حکمرانی ہے، اس لیے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ ساری کمیونٹی کی مذمت تھی، اور پاری کمیونٹی جو ہے وہ بہت ان کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ پاکستانی جو لیبر ورکر ہے وہ بہت بڑی محنت کرتی ہے۔ تو کرائم میں تو پہلے بھی بہت کم لوگ شامل ہیں، پرسنٹیج بہت کم ہے ادھر، تو ہماری جو کمیونٹی کے گروپ ہیں، ان کو لوگ ہیں، ان کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو سامنے ہوا ہے یہ واقعہ ہی انسانیت کے خلاف ہے۔ پوری انسانیت نے، پورے غیر ملکی کمیونٹیز نے، پاکستانی کے علاوہ اٹالینز ایسی ایسوسی ایشن ہے جنہوں نے بہت بڑا سڑکوں پہ آ کر احتجاج کیا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں کہ زندہ لوگوں کو، زندہ ورکرز کو جلایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ جو جنگ ہے اس میں پاکستان میں تو مہنگائی کا طوفان آیا ہی تھا، کیا یورپ کے عام آدمی خاص کر پاکستانیز پر بھی اثر پڑا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، عالمی تنازعات کا اثر صرف مشرقی وسطی تک محدود نہیں، تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کرتا ہے۔ یورپ میں توانائی کے اخراجات بڑھے، ٹرانسپورٹ اور خوراک مہنگی ہوئی، کاروباری لاگت میں اضافے ہوئے۔ پاکستانی تارکین وطن بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں کیونکہ اس کے روزمرہ اخراجات بڑھے، جبکہ پاکستان میں موجودہ خاندانوں کو مالی ضروریات بھی بڑھ گئی۔ لہٰذا مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے، اور اس کے اثرات یورپ کے عالمی شہری اور پاکستانی کمیونٹی پر بھی پڑے، کیونکہ پاکستانی لوگ بہت زیادہ بزنس مین بھی ہیں ادھر، جن کے ٹرانسپورٹ کی اپنی کمپنیز ہیں۔ تو سب سے مسئلہ تو یہی پیٹرول پہ آ جائے گا، ڈیزل پہ آ جائے گا۔ تو جب اس کی عالمی منڈی میں جو قیمت جو اضافہ ہوا ہے تو ظاہری گل ہے ان کے کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ ادھر بزنس کر رہا ہے تو پاکستان میں اس کے 5 یا 6 فرد فیملی کے ہیں، تو اگر آپ خود یہ اندازہ لگا لیں، اگر 1000 بندہ بزنس مین ہے تو کتنی فیملیز کو ان کا پیچھے تک اثر پڑا ہے ادھر سے بھی۔
بالکل اچھا، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ غیر ملکی جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے یورپی یونین کی تاریخ کا سخت ترین قانون پاس ہوا ہے، تو جس میں ملک بدری بھی شامل ہے۔ کیا اس قانون سے پاکستانی بھی متاثر ہوں گے؟ جی، سیاسی ناگزینوں کے پاسورڈ کے اصول جو مشکلات جو ہیں ادھر بالکل وہ انہوں نے پاس کی ہیں، ملک بدری بھی ہو جائے گی۔ جو پاکستان جو سٹیٹ ہے نا وہ تو اسرائیل، انڈیا، افغانستان کے سینٹر میں آ رہا ہے پاکستان، تو اس کو بھی محفوظ قرار نہیں دیا گیا، تو بالکل محفوظ ہے بھی نہیں ادھر۔ تو اب تارکین وطن کے لیے ابھی جو نیا قانون پاس ہوا ہے اس کے لیے کافی مشکلات ہوں گی۔ پہلے تو ایک اوپن سسٹم تھا کہ جو بھی بندہ اسائلم اپلائی کر لے، اس کا پروسیس جو ہے عدالتوں میں چل جاتا تھا، ایک کمیشن بیٹھ جاتا تھا، ایک جج کے آگے اس کا کیس چل جاتا، بندے کو اٹلی میں آ کر کام کی اجازت ہو جاتی، بندہ اسکول کے کورسز بھی کر سکتا تھا، جسے عام شہری رہتا ہے اس کو ساری فیسلٹیز موجود تھی۔ اور جو کمیشن ہے اس کا 1 سال یا 2 سال کے اندر کمیشن بیٹھ جائے تو پھر اس کی سٹوری جو ہے سننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اسائلم کرنے کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے وہاں پہ پرابلم ہے اور اس کی بات جو ہے وہ کمیشن کے آگے پہنچائی جاتی ہے، تو کمیشن ایک ڈیٹ فکس کرتا ہے۔ ابھی جو ہے وہ مختلف ہو گیا، کیونکہ ادھر اسائلم سیکر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو نئے قانون پاس ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی قانون پاس کر دیا ہے کہ جب نیا بندہ کسی بھی کنٹری سے، کیا وہ محفوظ کنٹری یا غیر محفوظ کنٹری سے انٹر ہوگا، جب اسائلم اپلائی کرے گا تو اس کے لیے چند آرٹیکل بدلی کر دیے گئے ہیں کہ 72 گھنٹے تک اس کو ادھر ہی روک کے رکھیں گے، اس کی ویریفیکیشن کرے گی، اگر وہ میرٹ پر اس کی سٹوری یا اس کے بیانات آئے تو ایکسپٹ کریں گے، ورنہ 72 گھنٹے کے بعد کاروائی کر کے اس کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو جو اٹلی سے باہر انہوں نے وہ اسائلم سینٹر بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی بندے کو بھیج دیا جا سکتا ہے۔ اوکے اچھا، یورپ کی طرح اٹلی سے پاکستانی جو ہیں ڈیفینیٹلی بہت سارا ریونیو جو ہے وہ پاکستان بھیجتے ہیں، تو اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی بات بھی ہے، تو اس سے ہمارا جو ریونیو ہے وہ بھی بڑھتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ویسے بھی پاکستان میں اپنے ادھر پیسہ بھیجتے ہیں اور ادھر انویسٹ بھی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اسٹیٹمنٹ آف پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اٹلی میں آباد پاکستانیوں نے حالیہ برسوں میں 800 سے 1 بلین ڈالر تک ریمنڈ سے پاکستان بھیجے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے۔ اس کا حکومت کی طرف سے کچھ ریٹرن پاکستانیوں کو ملنا چاہیے، ریٹرن میں پیسے نہیں ملنے چاہیے، جو کہ بہت بڑی، اور پیسے جو پاکستان ہم اپنے کمیونٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھیجتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے، تو یہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی ایک ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کرتے ہیں۔ تو پاکستانی جو باہر میں کام کرتے ہیں وہ اپنی گورنمنٹ سے جو ہے وہ کبھی بھی پیسے واپس نہیں مانگتے بینیفٹ میں کہ ہم تو اپنے ملک کی خاطر کر رہے ہیں، وہ صرف کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ عزت ہو، ہمارے حقوق جو ہے ہمیں دیے جائیں، ہماری جو عزت ہے محفوظ رہے، ہمارے جو ایئرپورٹس پر حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو جتنے بھی سفارت خانے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر بزنس سیمینار کریں، کیونکہ اس میں پاکستان کی معیشت اور بڑھ سکتی ہے۔ جی محمد ارشد صاحب، آپ نے ابھی بات کی تھی انویسٹمنٹ کی، تو ہم نے دیکھا کہ یورپ سے بہت سارے جو بزنس مین ہیں وہ انویسٹمنٹ کا اناؤنسمنٹ تو کرتے ہیں مگر ان کے مطلب وہ فیک ہوتا ہے یا اسکیم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا وہ ہمیں اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے، ان کے خلاف کس طرح کی ہمیں جو ہے کارروائی کرنی چاہیے؟ دیکھیے، سرمایہ کاری کے دعوے حقیقت اور ثبوت کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شخص عوام، حکومت یا سرمایہ کاروں کو گمراہ کرتا ہے اور متعلقہ اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے۔ سفارت خانے اور قونصل خانے براہ راست عدالتی ادارے نہیں ہوتے، متعلقہ ملک پاکستان کے حکام کو معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اعتماد قومی اثاثہ ہیں، جھوٹے دعوے، دھوکہ دہی، فراڈ اس اعتماد کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اور جو بھی بندہ اس کے لیے اناؤنسمنٹ کرتا ہے تو اس کو یہ تحقیقات اس کی ہونی چاہیے۔ تو اگر مخلص پاکستانی کو دیکھا جائے تو معیشت بڑھانے کے لیے اگر پاکستان کو وہاں پہ پاکستان میں اپنے جتنے بھی غیر دیار میں پاکستانی رہ رہے ہیں، جو بڑی شخصیت ہیں، بڑے کاروبار ہیں، تو وہ اگر ایک اٹالین بندے کو، بڑے بزنس مین کو مدعو کریں تو وہ بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان میں ان کو یقین دلانی ہونی چاہیے کہ ان کی جو خاص طور پر سیکورٹی ہے اور ان کو یہ چیز ہو کہ ہمیں وہاں پہ انویسٹ کریں گے تو ہمیں کوئی کل کو نقصان نہیں ہوگا اور ہم ایک محفوظ
स्टेट में अपने इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो जो इस तरह के कम्युनिकेट करते हैं सिर्फ 4 दिनों के लिए रोल लेने के लिए, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी गलती है, जो कि सिर्फ एक दिखावा होता है। अगर इस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा भी किया जाए तो इस पर पूरा दिन बात ही खत्म नहीं होगी। एक बंदा कम्युनिकेट कर दे कि मैं पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन उसके पीछे कोई चीज़ ना हो, तो ये सबसे बड़ी गुमराही है। हुँ। अच्छा, आपने जैसे भी पहले बताया कि आपने बुक भी लिखी है, थोड़ा-सा उस तरफ भी आते हैं, और हमें पता चला जी आप इटली के थिएटर में शेक्सपियर के ड्रामों में एक्टिंग भी करते रहे, तो ये वाले शौक आपको कहाँ से आए एक्टिंग के, और ये इस तरफ आने का देखिए जी, कैसे ख़्याल आया? क्योंकि बिल्कुल आपका जो फ़ील्ड है वो टोटली डिफरेंट है, लॉ एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं आप, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, जो असल स्टडी मैं स्टडी भी करता हूँ, अभी भी तालिब-इल्म हूँ। मेरे ख्याल में असल सनद, असल डिग्री वो होती है जो इंसान को ज़िंदगी उसके तजर्बे से देती है। जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान उनका सामना करता है, और मेरी ज़िंदगी में भी एक अंधेरे का अरसा गुज़रा है, एक ऐसा अरसा गुज़रा है जिसमें मेरे पास और कुछ रास्ता नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पास टाइम था। तो उस टाइम को इस्तेमाल करते हुए, उस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ज़ीरो से स्टडी शुरू कर ली, इधर इटली में पहली क्लास से, जिसको वो नर्सरी आप पाकिस्तान में बोलते हैं। तो नर्सरी से लेकर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, फिर इमिग्रेशन के प्रोफेशनल कोर्सेज़। तो उसमें मुझे एक ऐसे अच्छे प्रोड्यूसर मिल गए इस सफ़र में, जिनका नाम है अरमांदो पुनसो। वो इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाते हैं, और अभी भी वो 35 साल से इसी थिएटर में काम कर रहे हैं। तो उनके साथ मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतने बड़े प्रोड्यूसर के साथ इटालियन मशरकी दुनिया में मुझे मौका मिला। तो जैसे सिर्फ शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर जैसे बड़े-बड़े मुसन्निफ़ जो हैं, उनका मुतालिया करने का मौका मिला। तो फिर उनकी जो सोच है, उनकी जो चीज़ है, उनके रोल को ज़िंदगी देने के लिए स्टेज पर पेश किया गया। और इटली में मेरे ख़्याल में कोई भी ऐसा शहर, कोई भी ऐसा बड़ा थिएटर नहीं, जिसके स्टेज पर मैंने वहाँ रोल अदा नहीं किए। जैसे ईरान के हैं वो कतर साहब हैं, अतर साहब, मौलाना रूमी साहब की भी स्टडी करने का मौका मिला इधर प्रोड्यूसर के साथ। जो अर्जेंटाइन के हैं जॉर्ज लुइस बोर्गस, उसका, जो फ्रांस के हैं जॉन जने उसको बोलते हैं, फ्रांचेज़ में उसका नाम है। तो सबसे ज़्यादा 42 मशहूर है शेक्सपियर का, उसकी स्टडी करने का मौका मिला। तो फिर इसमें हमने बहुत लॉन्ग टाइम में 8 से 9 साल उनके साथ काम किया, और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ बड़े से बड़े थिएटर में, वहाँ पे जो है वो बड़े प्रोफेसर, माहिर नफ्सियात, वज़ीर इटली के मुख्तलिफ आते थे। तो इसलिए बड़ा मौका मिला मुझे, तो उसमें पार्टिसिपेट किया है, और मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे बड़े प्रोड्यूसर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। चलें, दैट्स ग्रेट कि आपको इतने बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का और काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और ये अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं बहुत कम लोगों को प्रोवाइड होती हैं। अगर आपके ऊपर टफ टाइम आया तो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद फाइंड भी करनी होती हैं उस मौके पर। ये आपके ऊपर होता है। मैं समझती हूँ कि आप कितना, आपका मोरल डाउन है या आपने अपने आप को मोटिवेट किया और आप फिर से उठे। तो आप लॉ एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट भी हैं। डेफिनेटली सी बात है, जब आप इमिग्रेशन के लिए कोई भी यहाँ से अप्लाई करता है तो बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, या वहाँ पर बैठे हुए एजेंट्स फ्रॉड होते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे, क्या प्रोसेस है अगर यहाँ से किसी ने बाहर के लिए अप्लाई करना हो, तो किस तरह से उसको पता चलेगा कि ये वाले मैंने स्टेप्स को फॉलो करना है और ये बंदा ऑथेंटिक और यहाँ पर स्कैम हो सकता है? सबसे पहले तो इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम, क्योंकि हमारी सर्विस ऐसी है, और पाकिस्तानी जो बंदे हैं बेचारे, जैसे आपने पिछले सवाल में कहा कि ये रूल बन चुका है, जो नई जनरेशन है ये हर सूरत बाहर जाना चाहती है, ये एक कल्चर में जो अक्सर पॉइंट है, मेन पॉइंट ये चल रहा है। तो इटली में बहुत ज़्यादा हज़रात ऐसे हैं कि ये एक स्कैम चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जब हो जाता है तो फिर वो हमसे राब्ता करते हैं, क्योंकि हम इधर उनको सिर्फ इमिग्रेशन सर्विस फराहम नहीं करते, उनको लॉ सर्विस भी फराहम करते हैं। मुख्तलिफ वकला हैं, हर शोबे में वो एक्सपर्ट हैं। तो इधर इटली में जो एक वकील है वो हर काम नहीं कर सकता, हर सेक्टर, हर फील्ड का एक प्रोफेशनल वकील होता है। तो ये जो पॉइंट आपने मेंशन किया, मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो पाकिस्तान में बंदे हैं, ऑनलाइन आजकल सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने पब्लिसिटी की होती है जी, वीज़े के लिए हमसे राब्ता करें, तो बिल्कुल राब्ता नहीं करना चाहिए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने स्टडी अपनी पाकिस्तान में बंद की है, रोक दी है, या मैं उसको कंटिन्यूज नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इटली की जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एडमिशन देती हैं। चंद यूरोज उसकी फीस होती है। तो अपना एडमिशन लेटर लेकर पाकिस्तान की कोई भी सनद जो इदारे ने इशू की है, मैट्रिक की है, FA की है, BA की है, BA साइंस में है या आर्ट्स में है,
تو آپ پرائیویٹ اکیڈمی اٹالین میں بھی اپنا ایڈمیشن کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ میں کریں گے تو آپ کو اسکالرشپ ملے گی. ایک طریقہ تو یہ ہوگا اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیوس بھی رکھ سکیں گے اور اپنا فیوچر بھی ادھر بنا لیں گے. صحیح. دوسرے نمبر پر بزنس ویزا ہوتا ہے. اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو اب تو بھی ہم ایمبیسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ادھر آن لائن بھی رابطہ کر سکتے ہیں انویسٹ کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ ریسورسز ہیں تو وزٹ ویزا اپلائی کر لیں. پہلے آ کر خود دیکھیں ادھر آ کر, پھر دیکھیں کہ کون سے سیکٹر میں میں نے جو انویسٹ کرنا ہے. تو رہی بات مڈل کلاس لوگ جو لیبر طبقہ جن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اسکیم ہوتا ہے, جن کو ویزے آتے ہیں, ہمارے ساتھ میرے بھی بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو فیک ویزے دیے جاتے ہیں. اگر ویزا دے دیا جائے پاکستان میں تو بڑی بڑی پیمنٹ, بڑی بڑی اماؤنٹ ان سے ریسیو کی جاتی ہے, لیکن بعد میں جب کنٹرول کرتے ہیں تو ویزے کا پیچھے ریکارڈ نہیں ہوتا. تو میں واضح کر دوں ناظرین کو, تو پلیز اگر کوئی پاکستان سے آپ رابطہ کرتے ہیں اٹلی میں سوشل میڈیا پر, تو پلیز کم از کم ویریفیکیشن کریں کہ کوئی بندہ کسی کمپنی کے ساتھ ٹچ بھی ہے یا نہیں ہے. یہ پلیز آپ ان میں سے ضرور کنٹرول کیا کریں تاکہ اس اسکیم سے بچ سکیں. اوکے, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اور پاکستانیز کے لیے جو اوورسیز بننا چاہتے ہیں؟ جو اٹلی میں یا اوورسیز پاکستانی ہیں ان سب سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ سفیر وہ نہیں میرے خیال میں صرف اور صرف کہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جو نامزد کیا جائے. ہم غیر سرکاری طور پر ہر بندہ ایک پاکستانی سفیر ہے. ہر بندہ جس شہر میں رہ رہا ہے, جس محلے میں رہ رہا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, اپنے محلے میں اگر اٹالین لوگ میرے ساتھ رہ رہے ہیں تو میں وہاں پہ اپنی اسٹیٹ کو پریزنٹ کر رہا ہوں. کون سا تعارف ہے مجھ سے پوچھیں گے کہ پاکستانی ہوں. تو ایک اچھا پاکستانی ہونے کا رول ادا کریں, جیسا کہ آج انٹرنیشنل لیول طور پر پاکستان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. میں 2 دن پہلے ایک اٹالین پروگرام پہ گیا تو ادھر کا جو یونین کونسل کا میئر ہوتا ہے نا, تو یقیناً انہوں نے جب اپنی سپیچ شروع کرنے سے پہلے پاکستان کا فلیگ ادھر میرے ساتھ سامنے دیکھا نا, تو انہوں نے کہا کہ جو پرچم سامنے نظر آ رہا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ اس نے ہمیں تیسری جنگ عظیم سے بچا لیا. تو اس لیول کو ہمیں ہر پاکستانی کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا, اور خاص طور پر اوورسیز جو ادھر رہتے ہیں. نہ کہ چند چیزیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے ایسی ایپیزوڈ گزری ہیں جو نیگیٹو ہیں, لیکن میجارٹی جو ہے, جو پرسنٹیج ہے, وہ الحمدللہ پاکستانیوں کی بہت اچھی ہے. میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جیسا کہ حال ہی میں 2 دن پہلے ایک بریشیا شہر میں ایک پاکستانی نوید اسلم, اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے چینل پر, کہ جس نے 3 سالہ بچی کی جان بچا کر پاکستانی ہیرو رول ماڈل ادا کر دیا اور اٹالین گورنمنٹ نے اس کو نامزد کر دیا. تو میں ایسی ریکویسٹ کروں گا پاکستانیوں سے, جس شہر میں ابھی ضروری نہیں کوئی اٹلی میں ہے, کوئی پورے یورپ میں جتنے بھی میرے بھائی رہ رہے ہیں وہ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں, تو میں اس کو یہی اپنے ناقص ذہن کے مطابق تجویز دوں گا کہ جہاں بھی رہیں, جس محلے میں رہیں, جس شہر میں رہیں, ایک پاکستانی اچھا پاکستانی ہونے کا رول ادا کرے. جی تھینک یو سو مچ محمد ارشد صاحب, بہت اچھا لگا, بہت اچھا میسج آپ نے دیا. آئی ہوپ کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو جو پرابلمس ہیں وہ بھی اب کم ہو جائیں, اور جو ادھر سے لوگ جا رہے ہیں وہ بھی اسکیم سے بچ پائیں. اس کے ساتھ ہی جو ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نیوز بریک کا, اسٹے ٹیون, ملتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک, ہم آ چکے ہیں واپس اور ہمارے ساتھ ابھی زوم پہ موجود ہیں کوکب فرشوری جو کہ اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کوکب صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, اسلام آباد کا موسم تو بہت خوبصورت ہے, تھوڑا سا موسم کے بارے میں بھی پوچھ لیجیے. امریکہ کا موسم کیسا ہے, واشنگٹن کا؟ جی واشنگٹن میں تقریباً گرمیوں کی ظاہر آمد ہے اور گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, لیکن یہاں بس اس طرح سے ہے, اسلام آباد سے کافی مماثلت رکھتا ہے یہاں کا موسم جہاں پر ہمیں. تو جب گرمی زیادہ تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو پھر بارش ہو جاتی ہے, تو اس سے کچھ موسم معتدل ہو جاتا ہے. بہت زیادہ گرمی تو نہیں ہے لیکن گرمیوں کی شروعات ہے. چلیں دیٹس گریٹ. جب پاکستان اور قطر کی سالچی میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اس حوالے سے آج ہم آپ سے بات کریں گے اور جانیں گے, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, خوش آئند ہے, اتنا ظاہر ہے اتنی اچھی خبر تو ابھی نہیں آئی ہے جو کہ جس کا کہ دنیا کو انتظار تھا کہ باقاعدہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا. بریک تھرو تو نہیں ہوا, لیکن جس حد تک معاملات چلے گئے تھے, جتنی پیچیدگی آ گئی تھی, جتنی زیادہ کشیدگی بڑھ گئی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان, اور ظاہر اس میں اسرائیل ایک بہت اہم فیکٹر ہے, اس کے لبنان پر حملوں کی وجہ سے اس میں خاصی حد تک شدت آ گئی تھی. تو اس تنازع میں تو اس لحاظ سے تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ کم از کم چلے. اب ایک دور تو ہوا مذاکرات کا,
ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، ان پر بات چیت ہونے میں بہت وقت لگے گا. اگر ہم ماضی میں تھوڑا سا جھانکیں تو جو ایران کے ماضی کے جو ان کے نیوکلیئر کے معاملات تھے اس پر بھی بہت کئی برسوں بلکہ دہائیوں تک چلے تھے مذاکرات، بات چیت. کافی دفعہ تعطل کا شکار ہوئے، کچھ معاہدے بھی ہوئے، پھر ان کو ختم بھی کیا گیا. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ ایک کوئی ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے، اٹس اے پروسیس. تو ایونٹ اور پروسیس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایونٹ ایک دن میں ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے، جبکہ پروسیس جو ہے وہ طویل عرصے پر محیط ہوتا ہے. اور اس کو بھی ہم ایک پروسیس کا آغاز کہہ سکتے ہیں، اچھا آغاز کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جو کوئی بریک ڈاؤن نہیں ہوا نیگوسیشنز میں. اوکے، تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو 60 روز کا لیا گیا ہے جی معاہدے تک پہنچنے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ جو ہے وہ امن کی طرف جائیں گے؟ ٹرمپ کیا ہے اس چیز کو اب واقع میں سیریس لے گا اور ادھر کوئی امن معاہدہ طے ہو پائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا. دیکھیے معاہدہ ہو جائے گا. یہ اس میں جو سرد گرم معاملات ہیں یہ چلتے رہیں گے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے. اس میں جس طرح سے ٹرمپ کی ساتھ میں کہا جا رہا ہے جی دوبارہ سے ایسے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ جی میں ایران پر دوبارہ حملے کے شروع کرنے کی، اس طرح کے ریومرز بھی آ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے بھی آپ؟ جی دیکھیے صدر ٹرمپ نے اس نوعیت کے جو اعلانات ہیں یا اس نوعیت کے بیانات ہیں وہ ماضی میں بھی دیے ہیں. وہ تو اگر آپ ان کا یاد ہو کہ انہوں نے کتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی پوری تہذیب کو ہی وہ برباد کر دیں گے، فنا کر دیں گے. تو ظاہر اس نوعیت کے بیانات ان کی جانب سے ماضی میں آتے رہے ہیں. اس وقت بھی جبکہ انہوں نے خود ایک ایسے ایم او یو پر یادداشت پر دستخط خود کیے ہیں، وہ خود اس کے سگنیٹری ہیں. تو ایسے میں جو بیان ان کی طرف سے آیا، ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب صدر ٹرمپ خود اس بات کے متمنی ہے کہ امن ہو جائے تو پھر وہ اس طرح کی بات کیوں کریں. لیکن ظاہر ہے ان کی افتاد طبع ہے، ان کا ایک انداز ہے حیران کر دینے والا، وہ سرپرائز دینے پر یقین رکھتے ہیں. تو ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے اس نوعیت کا بیان دیا. عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اب معاملات بہتری کی طرف ہی جا رہے ہیں. جتنی تیزی سے معاملات میں بہتری آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی، اس سے شاید کچھ لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہے. اچھا، پیٹرول کی قیمتوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، کچھ کمی ہوگی؟ جی بالکل ہوئی ہے، آلریڈی ہو رہی ہے اور مزید ہوگی. اس میں کیونکہ دیکھیں بہت حد تک اس کا دنیا میں پائے جانے والے استحکام پر موقوف ہوتی ہیں پیٹرول کی قیمتیں. اسٹاک ایکسچینج، اس طرح کی جو چیزیں عمومی طور پر جو تجارتی معاملات ہیں وہ سالمیت پر، استحکام پر موقوف ہوتے ہیں. جتنا زیادہ استحکام ہوتا ہے دنیا میں اتنے زیادہ معاملات جو ہے وہ مثبت انداز میں آگے بڑھتے ہیں. تو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی، اور اگر ایران کے لیے بین الاقوامی منڈیاں کھل جاتی ہیں، وہ آزادی سے اپنے تیل کی ترسیل کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پھر جو عالمی منڈی ہے تیل کی، اس میں روز کا تقریباً 1 ملین بیرل کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جس سے کہ اور مزید استحکام آ سکتا ہے. بالکل استحکام آ سکتا ہے، لیکن ہماری اکانومی جو ہے آپ دیکھیں وہ کس طرف کو جا رہی ہے. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو جتنی تیزی سے لوگوں کا یہی ایک شکایت کہہ لیں، گلا ہے کہ جتنی تیزی سے قیمتیں بڑھتی ہیں اتنی تیزی سے قیمتیں کم نہیں ہوتی. چاہے کوئی بھی اعلان آ جائے، چاہے کوئی بھی امن معاہدہ آ جائے، تو اس حساب سے وہ تیزی نہیں دکھنے کو ملتی. آئی ہوپ کہ وہ ہمیں نظر آئے اب ان فیوچر اور لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل پائے. اچھا، اسرائیل میں ایک حیران کن سروے ہوا جس میں 92% لوگوں نے جو ہے وہ ان کے جو شہری ہیں، جو سٹیزنز ہیں، انہوں نے ایران کو فاتح قرار دیا ہے اس کے حوالے سے، اس جنگ کے جو بھی معاملات چل رہے تھے. تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جس سروے کی آپ بات کری ہے میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن میرے لیے بات حیران کن اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسرائیل میں بہت زیادہ عوامی سطح پر اس بات پر برہمی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے خیال میں جس وقت امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا تھا، ان کا یہ خیال تھا، عمومی طور پر یہ تاثر تھا کہ فقط چند روز میں ہی ایران مکمل طور پر پسپائی اختیار کر لے گا، گھٹنے ٹیک دے گا. ایران کی طرف سے یا تو شکست تسلیم کر لی جائے گی، ایران کی حکومت جو دھڑام سے گر جائے گی، اور پھر وہاں پر وہ لوگ حکمران بن جائیں گے جن کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی، یعنی کہ جن کو جو پرانے جو شاہ کے خاندان کے لوگ ہیں، شہنشاہ آف ایران کے خاندان کے لوگ ہیں. لیکن ظاہر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب جن حالات میں اس جنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو چونکہ ان میں سے کوئی بھی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے، تو ظاہر ہے اسے مکمل طور پر اگر ایک ڈاؤن رائٹ وکٹری نہ سمجھا جائے
تو کم از کم یہ سمجھا تو جائے گا کہ ایران نے اس طرح سے پسپائی اختیار نہیں کی, اس طرح سے شکست قبول نہیں کی. دیکھیں ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم ہو, جن ممالک کو شکست ہوئی ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے وہ ان ممالک کے لیے بہت زیادہ شرمناک تھے. چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ جاپان ہو, چاہے وہ اٹلی ہو, چاہے وہ جرمنی ہو, انہیں بہت شرمناک شرائط تسلیم کرنی پڑی تھی, جس سے کہ ان کی قومی حمیت بہت بری طرح سے مجروح ہوئی تھی. جبکہ ایران کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران بالکل جسے کہنا چاہیے کہ اپنی ٹرمز پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس سے کہ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایران کو اس طرح سے شکست نہیں ہوئی جس طرح کی پیشن گوئی کی جا رہی تھی, جس طرح کا آغاز تھا اس جنگ کا. یقینی طور پر اختتام کی طرف جب یہ بڑھ رہی ہے جنگ تو حالات بہت مختلف ہیں. بالکل. اچھا, اس میں ہم یہ جو پریزیڈنٹ ہیں, ایران کے پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو معاہدے میں تمام جو نکات ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں. تو وہ کون سے نکات ہیں جن کو دیکھ کر ایران کے صدر کا اتنا بڑا بیان آیا ہے؟ دیکھیے اگر اس کا ہم بالکل جیسے ڈسپیشنیٹلی یا بالکل اس طرح سے انبائس طریقے سے جائزہ لیں جو شرائط نظر آتی ہیں معاہدے کی, تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایران نیوکلیر پروگرام پرسو نہیں کرے گا. ایران پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہے, بلکہ جو خامنائی صاحب تھے جو پہلے سپریم لیڈر تھے, انہوں نے تو اس کے خلاف فتویٰ بھی دیا ہوا تھا. ان سے پہلے جو سپریم لیڈر تھے, پہلے تو آیت اللہ خمینی تھے, تو انہوں نے تو پہلے ہی فتویٰ دے دیا تھا. اچھا, ایران اسٹریٹ آف ہرموز پہلے کھلی ہوئی تھی جنگ سے, تو ظاہر دوبارہ کھل جائے گی, تو اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جنگ کے نتیجے میں ایران کو یہ کرنا پڑا ہو. اسی طرح سے اپنے جو نیوکلیئر بوم بنانے کا جو اس کا ایران پر جو شرائط عائد کی جا رہی ہے, ایران کا پہلے بھی کوئی ارادہ نہیں تھا, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کو آرم ٹوئسٹ کیا گیا ہے. ایران کی فتح اگر جو وہ سمجھ رہے ہیں, تو اگر وہ اس حوالے سے سمجھ رہے ہیں کہ ایران پر سے جو معاشی پابندیاں ہیں, ایران کے جو منجمد شدہ اثاثے ہیں, ایران کو اس جنگ کے ہونے والے میں جو نقصانات ہیں اگر ان کا ازالہ کیا جائے, $300 ارب دیے جائے, آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی رقم ہے. پاکستان کی کل اکانومی $450 ارب کی اکانومی ہے پاکستان کی, یعنی پاکستان کی کل اکانومی کا تقریباً 75% اگر آپ سمجھ لیجئے ایران کو دے دیا جائے گا ایک جنبش قلم, تو یقینی طور پر یہ ایران کے لیے بہت زیادہ سود مند ہوگا. پھر خطے میں ایران جس طرح سے ابھرا ہے, اس کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے, اس کی تکریم اس لحاظ سے بنی ہے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے پسپائی اختیار نہیں کی, گھٹنے نہیں ٹیکے, تو اس سے ان کی قومی حمیت, ان کا قومی وقار مجروح نہیں ہوا ہے, اور یقیناً جو ان کے صدر ہیں یا ان کی عوام ہے وہ اس کو فتح کے طور پر اپنی کامرانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اچھا, اس ساری صورتحال میں جو لبنان ہے اس کی آپ سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا تنازع ہے اور تہران کی طرف سے اس کے حوالے سے بھی بہت سختی سے بات کی گئی ہے, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے لبنان کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ بدقسمت ہے لبنان, کیونکہ ایک طرف وہ پھنسا ہوا ہے کہ اسرائیل اس پر حملے کر رہا ہے, دوسری طرف وہ پھنسا ہوا ہے حزب اللہ, کیونکہ وہاں کی عوام ٹھیک ہے کچھ عوام وہاں پہ عوام میں حزب اللہ کو پذیرائی حاصل ہے, لیکن پوری کی پوری عوام حزب اللہ کو پسند نہیں بھی کرتی. اگر ہم لبنان کی جو کمپوزیشن ہے اس پہ دیکھیں تو پورا کا پورا لبنان شیعہ نہیں ہے, وہاں بہت بڑی سنی پاپولیشن بھی ہے, بہت بڑی کرسچن پاپولیشن بھی ہے, اور ظاہر شیعہ پاپولیشن بھی ہے. تو جو شیعہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے ان کا اس میں ظاہر ہے حزب اللہ کو پذیرائی ہے, اور وہی ایران کی طرف جھکاؤ ہے ان کا. لیکن دوسری طرف سے آپ دیکھیے کہ اسرائیل کس بری طرح سے وہاں حملے کر رہا ہے, ان کے زمین, ان کے لبنان کے مختلف علاقوں پر ان کی فوج کا قبضہ ہے. ایک طرف ان کے حزب اللہ ہے, دوسری طرف ان کے اسرائیل ہے, بری طرح سے وہ لوگ پھنسے ہوئے. تو میں یہ کہوں گا کہ لبنان کی ایک بہت بڑی بدقسمتی, ایک زمانے میں لبنان ایک بہت خوشحال ملک ہوا کرتا تھا, بیروت جو ہے بہت ہی ایک اچھا شہر سمجھا جاتا تھا, لوگ ٹورزم کے لیے وہاں جاتے تھے, پرامن تھا, خوبصورت تھا, وہاں پہ بہت سی سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں تھیں. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس وقت وہ بہت بری طرح سے اتنے بڑے تنازع میں سمجھیں کہ وہ ایک بالکل ایسی صورتحال میں پھنس گئے کہ وہ نکل نہیں پا رہا. اس لیے بہت ضروری ہوگا کہ اسرائیل بھی اور ایران بھی اور حزب اللہ بھی اور لبنان کی حکومت خود بھی اور امریکہ سب سے بڑھ کر لبنان کے عوام کے لیے کچھ سوچیں کہ ان کو کس طرح سے اس ایک جو مسلسل
عذاب مسلسل میں مبتلا ہیں وہ لوگ, اس سے کیسے انہیں چھٹکارا مل سکتا ہے. سب لوگ اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں, سب لوگوں نے اس کو ایک سمجھے کہ ایک ایسے چپ بنایا ہوا, بارگیننگ چپ کے طور پر پیش کر رہے ہیں. وہاں کے عوام کو سوچیے کہ وہ کس عذاب سے گزر رہے ہیں, ان کو اس سے نجات ملنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اگر یہ معاہدہ ناکام ہوا تو ٹول ٹیکس جو ہے وہ عائد کر سکتے ہیں, یہ بھی ٹرمپ کی طرف سے آپ تھریٹ کہہ لیں یا بیان کہہ لیں سامنے آیا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ عملی طور پر اس کا امکان بہت ہی کم ہے کہ امریکہ یہاں سے بیٹھ کر, اور ایک آبنائے ہرمز جو کہ ظاہر ہے امریکہ کا کوئی اس پر ٹیریٹوریل کلیم بھی نہیں ہے, کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے, تو وہ کیسے اس پر ٹول عائد کر سکتے ہیں. دیکھیے ٹول آپ اس چیز پر عائد کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی ٹیریٹری کا حصہ ہو یا آپ کا عملاً اس پہ کوئی کنٹرول ہو, دونوں نہیں ہے. ہاں باہر سے بیریکیڈ ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے اندر ایران ظاہر ہے زیادہ نزدیک ہے, جو کہ اس وقت کی صورتحال تھی جو کہ ہم نے کئی ماہ تک دیکھی, چند ماہ تک ہم نے دیکھی کہ ایک طرف سے ایران نے اس کو بلاکیٹ کیا تھا اور پھر باہر سے اس کو امریکہ نے بلاکیٹ کیا ہوا تھا اس کا. تو ایسی صورت میں ٹول کا کلیکٹ کیا جانا ظاہر عملی طور پر بہت دشوار کام ہے. یہ ایک سفارتی دباؤ کے طور پر یا مذاکرات میں اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے اس طرح کے بیانات بالکل دیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کی عملی شکل اگر ہم دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا امکان بہت کم ہے. صدر ٹرمپ یقینی طور پر اس طرح کے بیانات سے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ لیوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں ایران کے سفارتکاروں سے, کیونکہ وہ یہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ایرانی جو نیگوشیٹرز ہیں, جو ایران کے جو سفارتکار ہیں, جو لوگ مذاکرات کار ہیں, وہ بہت ٹف ہیں, ان سے مذاکرات کرنا آسان نہیں ہے. تو یقینی طور پر صدر ٹرمپ اپنے تمام تر جو ان کے طریقے ہیں انہیں بروئے کار لانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی وہ ان کی تعریف بھی کر بیٹھتے ہیں, کبھی ظاہر ہے تنقید تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں برملا, لیکن کبھی کبھار تعریف بھی کر دیتے ہیں. پھر ظاہر ہے وہ اس کو دھمکی آمیز لہجہ بھی اختیار کرتے ہیں, جو کہ انہوں نے ابھی کل کے ٹویٹ میں بھی جو کہ ان کا پیغام تھا اس میں کیا, جس کا ایک ٹکڑا آپ نے بھی بتایا. تو یہ سب چیزیں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ کسی طرح سے ایران کو اپنی شرائط پر مذاکرات پر آمادہ کیا جائے. جی تھینک یو سو مچ کوکب صاحب, بہت اچھا لگا, آپ نے آ کے بہت اچھے سے اس کا انالیسس کیا. اس کے ساتھ ہی جو ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, اسٹے ٹیون, ملتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی اسٹوڈیو میں راؤ محمد افضل خان, پروفیسر ہیں, انالسٹ ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں کیونکہ آج انہیں سے بھی جانیں گے ہم یہ جو پاکستان کا کردار ہے ایران اور امریکہ کا, جو ابھی پہلا دور مکمل ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں معاہدے کے حوالے سے. ان سے بہت ساری معلومات جو ہے ہم لیں گے اور ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو بھی کریں گے. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. السلام, کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی راؤ صاحب, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلا دور مکمل ہو چکا ہے, تو اس معاہدے کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ اب آگے امن کی طرف ہمیں لے کر جائے گا؟ کیا پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی؟ بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے مائنڈس میں ابھی بھی چل رہے ہیں. آخر یہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا, یہ اتنا سلولی کیوں چل رہا ہے یہ سارا پروسیس؟ دیکھیں, یہ آپ کا یہ ہری کرنا یا یہ خواہش ہونا کہ جلدی جلدی ہو جائے اپنی جگہ, لیکن جنگ ہے. دیکھیں ہم اس جنگ میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ایک عالمی جنگ سے پیچھے آئے ہیں جو کہ ہو سکتی تھی. تو تھینکس اللہ, ظاہر ہے کہ اس نے یہ سارا سلسلہ کیا کہ پاکستان اس سلسلے میں اتنا مؤثر رہا کہ اس نے جنگ بندی کرا دی. اور یاد ہوگا جب پہلی بار جنگ بندی ہوئی تھی تو پھر خدشہ تھا کہ کل پرسوں پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں, اب یہ جنگ بندی انشاءاللہ قائم رہے گی اور اس کی ایکسٹینشن ہوتی چلی جائے گی, ہوتی چلی گئی. پھر سب سے بڑی جو کامیابی اس سارے جنگی صورتحال میں وہ یہ MOU سائن ہوا ہے, جس میں پاکستان نے ایز اے میڈیٹر سائن کیے ہیں, ویریفائی کیا ہے ایران اور امریکہ کے صدور کے درمیان. یہ ٹیکنیکلی جنگ نہ صرف بند ہو چکی بلکہ امن کی طرف گاڑی چل چکی. اب یہ کل جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ بالکل 100% اس چیز کو دلیل ہے کہ اب امن ہی ہوگا. اس لیے آپ پہلے تو یہ وری چھوڑ دیں کہ اب جنگ ہوگی. اب یہ ہے کہ یہ گو مگو کی کیفیت کب ختم ہوگی, اور یہ گو مگو کی کیفیت 60 دن کا انہوں نے ٹائم دیا ہے, اور میرے خیال اس سے پہلے ہی جب لائن پہ سارے معاملات آنا شروع ہو جائیں گے تو آ جائیں گے. میجر جو چیزیں ہیں وہ تقریباً ہو چکی,
میجر یہ تھا کہ پیٹرول کی آپ نے قیمت کا کہا تو پیٹرول میرے سے زیادہ کون جانتا ہے. پہلے میں 100 روپے زیادہ پیٹرول کا دے کے جاتا تھا بھاولپور, اب 100 تک اب تک یہ 1 مہینے کے درمیان کم ہوا. تو یہ اسی معاہدے کی نتیجے میں ہی تو ہوا. اس کا مطلب پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں اور مزید بھی چھوٹی موٹی جو ہوں گی کم ہو جائیں گی. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی اکانومی لائن پہ آ جائے گی. صرف پیٹرول تو ایک سائن تھا نا, اس کی وجہ سے دنیا کے تمام معاملات اتنے برے ہو گئے تھے کہ لوگوں نے, آپ نے دیکھا ہم نے کنٹرول کرنے کے لیے اتنے بجے بند کر دو, اتنے بجے کھول دو کاروبار, تو یعنی اس کا مطلب بزنس بھی تباہ ہو رہا تھا, ساری چیزیں تباہ ہو رہی تھیں, ٹریڈ بھی تباہ ہو رہی تھی. کہ پیٹرول نہیں تھا صرف, یہ آبنائے ہرمز کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں ٹریڈ بھی, تجارت بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انشاءاللہ تعالی میں تو 100% امید میں ہوں, اب 99 نہیں ہے, کہ یہ قابو میں آ جائے گا معاملہ, یہ سارا چلتا رہے گا. باقی یہ بھی 100% مجھے یقین ہے کہ دنیا میں جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہونی. آج تیری کل میری باری ہے. جب تک کوئی بھی شیطانی ذہن, کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں غلط کر لوں, کسی پہ قبضہ کر لوں, وہ شاید انسان کی فطرت ہے. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے, جنگوں سے بھری پڑی ہے. اب یہ ہے کہ اب جنگ میں اور پہلی جنگ میں یہ فرق ہے, اب جنگ میں شعور آ گیا قوموں کو. باقی قوم غلط جنگ کو اب کنڈیم کرنے لگے ہیں, ریزسٹ کرنے لگے ہیں. تو یہ دیکھیں اس جنگ میں الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, یہ جو اب فوراً سے ہمارے پاس ایکسس آ گیا ہے کہ ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے بھی ڈیفینیٹلی لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہوں گے, لیکن اس دور میں یہ چیز نہیں تھی, اتنی جلدی ایکسس نہیں تھا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ تمام دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے پیٹرول کی قیمتوں پہ اگر آئیں تو جتنی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اتنی تیزی سے کم نہیں. یہ تو پھر ہمارے ہاں ایک وہ ہے نا, ہم ابھی پیٹرول کی 10 روپے قیمت بڑھے گی تو چیزیں تو ہم 20 روپے بڑھا دیں گے, لیکن اگر 20 روپے کم ہوگی تو ہم کم 10 بھی نہیں کریں گے. یہ ہمارے قومی معاملات ہے. اسے حکومت کا اور اس کو انوالو ہونا چاہیے, اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن اب وہ ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ شاید یہ سسٹم ڈیولپ ہو جائے. یہ بات یہ ہے کہ یہ ہماری انتظامی بھی تھوڑی سی کوتاہی ہے, اور ہماری سے مراد ہے کہ کاروباری لوگوں کی بددیانتی بھی آ جاتی ہے اس میں. بالکل دیکھیں, جب آپ نے پیٹرول بڑھا تھا, آپ نے یہ جواز دیا تھا کہ پیٹرول کی وجہ سے ہمیں یہ بڑھا رہے ہیں باقی چیزوں کی قیمتیں. میں باقی چیزوں, اسی طریقے سے جب پیٹرول کم ہوا ہے تو باقی چیزوں کی قیمتیں, چاہے وہ کرائے ہوں, چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن جو چیزوں کے لانے میں بہانہ کیا تھا کہ یہ تیزی ہوئی ہے, اسے کم کریں. اس رفتار سے نہیں ہو رہی. یہ ہے کہ یہ اس کے لیے کنٹرول چاہیے. اچھا, اسی مذاکرات کے دوران جو ایرانی وفد نے احتجاج کیا ہے, ہمیشہ کی طرح ٹرمپ نے پھر بیچ میں بیان دے دیا کہ جی آئندہ بھی حملے ہو سکتے ہیں, اس طرح کی دھمکی. وہ باز نہیں آتے اپنے کوئی نہ کوئی ایسا بیان دینے سے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ اصل میں پھر آپ کہہ دیتی ہیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں شیر جون سا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن شیر تو غالب ایک فلاسفر تھا. اس نے کہا تھا نہ میں کو چھوڑا ہے, نہ وائز نے نصیحت کو. نہ میں کو چھوڑا ہے, نہ وائز نے نصیحت کو. بری عادت کوئی بھی ہو بآسانی نہیں جاتی. تو بات یہ ہے ٹرمپ کی مجبوری ہے, اور ایران والے بھی سمجھتے ہیں. اور ٹرمپ اپنی طرف سے انہیں جب دھمکاتا ہے, اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے دھمکاتا ہے. اسرائیل آپ کو پتا بالکل نہیں چاہتا کہ یہ امن ہو. اس نے پوری سبوتاز کرنے کی کوشش کی اور جاری رکھے ہوئے ہے. تو ٹرمپ بھی اسے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تو انہیں بڑا یہ کر دیا, اپنی قوم کو بھی مطمئن کرنے کے لیے بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ میں بڑا اگلے, میرا مطلب جیسے کہ ہاتھ اونچا ہے. ہاتھ اونچا نہیں ہے, برابری کا وہ اگر رکھے تو بڑا جلدی ہو جائے. اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کرتا ہے, وہ الٹا پڑتا ہے اسے ہمیشہ. جیسے کہ اب ہوا, وہ فوراً یہ کہتے ہیں جیسے ہی انہیں بھی پتہ لگ گیا کمزوری کا کہ اب یہ مذاکرات کی کامیابی دونوں کی ضرورت ہے. یہ بھول جائیں کہ ایران کوئی فاتح ہے, یہ بھول جائیں کہ امریکہ کوئی فاتح ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے کہ یہ دونوں ہی لوزر ہو جائیں گے. تو وہ جیسے ہی کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا, جیسے کہ اس نے کل پرسوں کہا, انہوں نے کہا ہم مذاکرات نہیں کرتے, اگلے دن معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے.
اور یہ ہو جانا ہے. وہ بھی اسے بلیک میل کرنے کو کہہ دیتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایک عادتاً یہ ہیبٹ ہے اس کی کہ وہ دیکھیں ایک لفظ، اب ہم آپ تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ یہ لفظ کہتا کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ ایک انسان ہے. اسے کہ پوری دنیا بھی جو چاہے نہیں کر سکتی، پوری دنیا بھی اس کے ساتھ مل جائے. ابھی تو اس وقت وہ آئسولیٹ ہے. مت بھولیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو دنیا سے آئسولیٹ کرا دیا. یورپ اس کے ساتھ نہیں ہے، چین روس تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پہلے ہی نہیں تھے. اب اسے پوچھے بھئی تو سب کیسے کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا رہے گا اپنی سیاستدان ہے نا ٹیکنیکلی، وہ کہتے رہیں گے، لیکن نہ یہ مذاکرات قائم ہوگی نہ اس کی بری عادت جائے گی. آپ یہ بالکل بھول جائیں کہ بھئی وہ اب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے پھر کل کو کچھ ایسی کہہ دینی ہے، پھر جواب. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اب بات جون سی ہے یہ ختم ہو چکی اس حد تک کہ جنگ دوبارہ نہیں ہوتی، اور یہ بات حل بھی ہو جائے گی کیونکہ امریکہ کے سنجیدہ طبقہ، امریکہ میں بھی دو طبقہ ہے نا، ایک جو 100% یہودی لابی کے انڈر انفلوئنس ہے، وہی یہ چاہتا ہے کہ خود ٹرمپ نے اپنے منہ سے کہا کہ مجھے اسرائیل تو چاہتا ہے کہ بمباری کرتا رہوں. اس کا مطلب ایک طبقہ ہے کہ وہ کسی صورت جنگ کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتا. لیکن سنجیدہ جو طبقہ ہے وہ کہتا کہ اس سے، اور وہ سنجیدہ طبقہ کون ہے میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں، وہ ہے کہ سیکنڈ جون سا ٹو ٹرمپ ہے، جے ڈی وینس. وہ ایک معتدل اور پرو امریکن جس طرح لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک صحیح بیلنس مائنڈ رکھتا ہے. اس نے جو یہ الفاظ کہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں، آج تک پوری جب سے یہ اسرائیل وجود میں آیا ہے اور امریکہ اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے، آج تک کسی نے یہ الفاظ نہیں کہے جو جے ڈی وینس نے کہے ہیں کہ وہ نیتن یاہو ذرا سمجھ سے کام لے، ہم امریکن ٹیکس پیئر کی پیسوں سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا بیان ہے. ٹیکنیکلی اب امریکہ آئسولیٹ ہو گیا خود بخود. ٹیکس پیئر نے، امریکن ٹیکس پیئر نے بھی سن لیا کہ ہم اس کی حفاظت کس لیے کر رہے ہیں. مطلب کیا، مطلب مجھے بتائیں نا، امریکہ کو اسرائیل کو بچانے سے کیا انٹرسٹ تھی. تو یہ بہت بڑا بیان ہے. اور یہ چیز اپنی طرف سے تو یہ یہودی لابی یہ سمجھ رہی ہے نا کہ ہم امریکہ کو انوالو جب تک رکھیں گے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. نہ تو امریکہ کے پاس چائس رہے گا کہ وہ انوالو ہو، اور نہ اب یہ بچیں گے. میں آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کا بھی بڑا حیران کن سروے سامنے آیا ہے. ایک سروے رپورٹ کے مطابق 92% لوگ جو ہیں وہ اس میں ایران کو فاتح قرار دے رہے ہیں، اس کے اپنے سٹیزنز. تو یہ بڑی ایک حیران کن بات. پتہ نہیں سروے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ٹیکنیکلی تو ایسی بات ہے نا. ٹیکنیکلی تو لوگوں کو بھی تھوڑا سا اسرائیل کو بھی جھٹکا لگا ہے اس دفعہ. اچھا، یہ جو لیبنن ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو ادھر آپ دیکھیں کہ اتنا یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں اور اس کی مطلب اس کی سچویشن، لیبنن کی تو صورتحال اتنی بدقسمتی والی ہے کہ لیبنن خود تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفا جات. ٹیکنیکلی یہ آپ تو ممالک کسی قابل بھی نہیں، چاہے وہ لیبنان، کیونکہ لیبنان تو آج سے نہیں کب سے یہ بد امنی کا شکار ہے. بد امنی ملک کو کھوکھلا کرتی چلی جاتی ہے. اچھا، وہاں پہ پھر دو آپس میں وہ مذہبی بنیاد پہ فرقہ واریت ہے، اس میں کچھ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ وہ ہیں کچھ، یعنی اس کا مطلب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اگر وہ بھی اکٹھے ہوں تو لبنان ایک ملک مضبوط ہوتا. اس کے بعد اسرائیل اس کے سر پہ آ گیا. اب یہ تیسری جو معاملہ شروع ہوا ہے، اس میں ایک طبقہ جون سا ہے وہ ایران کو سپورٹ کر رہا تھا، اسرائیل کو بہانہ مل گیا. جب انہوں نے ایک میزائل داغا تو انہوں نے 500 داغے. تو اس کا مطلب یہ کہ لبنان کی صورتحال بہت ہی مخدوش ہو چکی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں، اسی مذاکرات میں ایک اہم بات ہوئی ہے. بالکل تہران کی طرف سے ان کے لیے کافی نہیں، ابھی جو کل جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، کل کے اعلامیے میں دو باتیں تو اہم ہو گئی نا ایران کے پوائنٹ آف ویو سے. تیل پہ سے پابندی اٹھ گئی، ختم ہوا معاملہ. اس کا مطلب میجر اس کا یہی تھا کہ تیل. دوسرے نمبر امریکہ نے اعلان کر دیا کہ اس کی ناکہ بندی ختم ہے. امریکہ تو ناکہ بندی کی ہوئی تھی اور تو کچھ تھا ہی نہیں، ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ امن کی طرف تو امریکہ اور ایران کی طرف سے بات چل پڑی. تیسری جو بات اہم ہوئی ہے کہ پہلی بار، کیونکہ ایران یہی کہتا تھا کہ لبنان پہ بھی بند کرو، اس معاہدے کا حصہ ہے کہ لبنان، ابھی بھی اس نے یہ بات کی کہ وہ بھی بہت اہم، لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا تھا. اب انہوں نے پہلی بار
ڈی کنفلیکشن کے یعنی وہ اس معاملات کو ٹھیک حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے جسے پاکستان، قطر اور لبنان کو بھی شامل کیا ہے. وہ وہاں کیا کرے گا کہ وہاں پہ دو طبقات ہیں، ایک حکومت، ایک حزب اللہ، ان کو بھی سمجھا دیں گے اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایران بھی مدد کرے گا. وہ کہیں گے بھی اب تم کٹھے ہو جاؤ نہیں تو تم دونوں کے جوتے پڑیں گے. ہاں یہ جوتے ہی ہے نا زندگی میں، جون سا کھوکھلا ہونا کسی ملک کا. ہم جو کہتے ہیں کہ ہم آپس میں نہ لڑیں ورنہ ہمیں جوتے پڑیں گے، تو جوتے پڑنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی اور آ کے مارے گا، ہم ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب آج جو پاکستان کی جو ویلیو ہے، آپ نے نوٹ کیا کیوں ہے؟ پاکستان دو طرح بڑھ رہا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی قیادت اتنی ویژنری ہے کہ اس نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ پاکستان کے لوگ نہ صرف جری، بہادر اور غیور ہیں بلکہ ویژنری بھی ہیں اور دنیا میں امن چاہتے ہیں. پاکستان کا نام اب امن کے لیڈرز میں آنے لگا اور امن اب ساری دنیا چاہتی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، امن کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے، چین کو بھی ہے، روس کو بھی ہے، انڈیا کو بھی ہے. اگر امن نہیں ہوگا تو ان میں سے سارے لوگ اسی میں رہیں گے. دوسری جو اہم بات یہ ہے جو امپورٹنٹ، کہ وہ لوگ پاکستان کی بات تو سمجھ ہی رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی اب بڑھنی شروع ہوگی. یہ دیکھیں یہ ایک الگ پہلو سے ہم بات کر رہے ہیں گولڈ، کہ پاکستان کے اعتماد بحال ہونے سے لوگ انویسٹ کرنے لگیں گے. چائنا تو سی پیک کے ذریعے پہلے ہی انوالو ہے نا. پوری دنیا پاکستان کی طرف تو جائے. کیوں؟ کہ وہ کہیں گے کہ یہ لوگ نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ یہ امن سے چلنا چاہتے ہیں، ان کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں. تو پیسے تو تاجر وہیں لگائے گا نا جہاں امن ہوگا، جنگ کے ماحول میں تو نہیں لگائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو لیڈنگ پوزیشن ہے یہ اب دنیا میں امن کی طرف آ رہی ہے. اور ایک دفعہ پھر بھی کہا، بار بار کہتا رہوں گا کہ ایک نیا بلاک تشکیل پا جائے گا آفیشلی بھی، لیکن انڈائریکٹ پا چکا ہے. وہ ہے پاکستان، رشیا، چائنا، ترکی، یورپین ممالک. یہ سارے جون سے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اب جس کی لاٹھی اس کی بحث نہیں ہونی چاہیے بس. تو وہ ہو جائے گی تو لبنان بھی بیچارہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی بہرحال اس کی حالت فی الحال خراب ہے لیکن اب ٹھیک کی طرف جائے گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل باز آئے گا اپنے؟ اسرائیل تو باز خود نہیں آئے گا. دیکھیں میری بات سنیں، آپ بار بار کیوں نہیں سمجھتے کہ اسرائیل نتھنگ، اسرائیل باز آئے نہ آئے دنیا اسے ایسا باز کر لے گی کہ اسے اپنی جگہ نہیں ملے گی. اب تک امریکہ اس کے سر پہ تھا. یہ دیکھیں بار بار کہتا ہوں، امریکہ جیسے ہی ہٹ جائے گا، اس نے خود ہٹوا دینا ہے امریکہ کو اپنی ایزی حرکتوں سے. امریکہ خود ہٹ جائے گا اور اس کو تو دو آدمی جوتے مار لیں. اچھا، یہ جو ایران معاہدہ ناکام ہوا تو اس نے ٹرمپ نے پھر ایک بیان اس حوالے سے بھی دیا کہ میں پھر جو ہوں ٹول ٹیکس لگا دوں گا. تو اس کے حوالے سے ٹول ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں جی، میں پھر ابھی اب دوبارہ شعر نہیں پڑھوں گا میں، کوئی عادت ہے. اور یہ ویسے ایسے ہی ہے جیسے میں اب کہہ دوں کہ یعنی ایکچولی اگر ہم غور سے اس بیان کو دیکھیں، معاہدہ ناکام ہوا تو یعنی کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ یہ معاہدہ ناکام ہو. نہیں، وہ ٹول ٹیکس لگا بھی نہیں سکتا. میں یہ کر رہا ہوں کہ ٹول ٹیکس کیسے لگا دے گا؟ ٹول ٹیکس تو وہاں جا کے لگائے گا نا، وہ وہاں ہے ہی نہیں، وہ وہاں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا. پیپل انجوائے یو نو دی اسٹیٹمنٹس آف ٹرمپ. لیکن وہی بات ہے کہ جی ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ امن کی طرف جائے، اور ٹرمپ کے بیانات چاہے دھمکیاں میز ہیں جو بھی ہیں ان میں بھی چھپا ہوا یہی بات ہے کہ ہم نہیں، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ٹرمپ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو رہے نا. بالکل بس وہ تو اچھا ٹرمپ کا ایک یہ وتیرہ ہے نا، کبھی کہے شاباش میں ٹھیک ہوں من چاہ. بات یہ ہے کہ ٹول ٹیکس تو وہ لگائے جو وہاں بیٹھا ہو. باہر سے میں جو وہاں سے گزر کے آئے روک تو سکتا ہوں باہر آ کے، وہاں تو میں ہوں ہی نہیں. تو یہ بات نہیں، اس کو یوں ہی سمجھے میں جیسے مجذوب کی بڑھ، مجذوب ہوتے تھے جو اللہ والے لوگ، وہ کہتے تھے بس میں دنیا نو کل نو ختم کر دیا گا. یہ وہ والی بات ہے. تھینک یو سو مچ صاحب، بہت اچھا لگا، بہت اچھے سے آپ نے انالیسس کیا. جی ہم سب یہی چاہتے ہیں مذاکرات جو ہیں کامیاب ہو جائیں جلد از جلد، اور سب سے بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جیسے ہی خبر آئی تھی جی جنگ، ابھی پہلا حملہ ہوا ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں کو چھو گئی تھیں، ابھی تو امن کے لیے اتنا سارا ٹائم گزر گیا ہے تو قیمتوں میں کمی بھی
اتنی تیزی سے نہ صحیح تھوڑی سی تو کریں کہ اچھی لگے وہ ہمیں. یہ جامعہ کراچی اور وفاقی اردو یونیورسٹی جو ہے بہت سنگین مسائل کا شکار ہیں. اب ناظرین کہہ رہے ہوں گے کہ جی راؤ صاحب نے ابھی اتنے اچھے انالیسز ہیں, اتنا اچھا انالیسز کرتے ہیں, اتنے اچھے انالسٹ ہیں, تو ہم ان سے یہ کیوں پوچھیں. تو یہ ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں, ایکس وائس چانسلر بھی رہے ہیں ایک ریناؤنڈ یونیورسٹی کے آف پاکستان, تو ڈیفینیٹلی یہ ان مسائل کو بھی بہت اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ کیوں آخر یہ کیوں یہ جو ہے پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے. اچھا, ایسا صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ فوری طور پہ پیش نہیں ہوئے. کراچی یونیورسٹی کا بھی آپ دیکھ لیں اور اردو یونیورسٹی کا بھی. اردو یونیورسٹی کا جو معاملہ ہے وہ تو بہت پرانا ہے. کئی بار اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ اس کی ایڈمنسٹریشن, اس کے وائس چانسلر, ان کے ملازمین کے درمیان ایسے چلتے رہے, کبھی حل ہو گئے کبھی نہیں ہو گئے, اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر وہ اسی طرح کراچی یونیورسٹی کے جو ہے وہ زیادہ سیریس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی پاکستان کی بہت بڑی اور پرانی یونیورسٹیز میں ہے بالکل, اور وہاں کی جو اکیڈمک سٹاف ایسوسیشن ہے وہ بڑی ویژنری ہے. میں بھی رہا, چونکہ ایک پوری یونیورسٹیز کا ایک فورم تھا اور اس میں کراچی یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی ہوتے تھے. ان کا ویژن بڑا اچھا اور بڑا بہترین انالائز کرتے تھے پورے ہائر ایجوکیشن کی جتنے بھی معاملات تھے. اب ہوا یہ ہے کہ دو طرح سے پرابلم آ گئے وہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ فنانشل معاملات جون سے پورے ملک میں تو ہوں گے ہی, اس نے زیادہ گھیرا. بالکل اس وقت جو معاملہ فنانشل ہے جی اس میں کہا جا رہا ہے کہ اساتذہ کی جو اسٹرائک ہے, ان کی جو تحریک چل رہی ہے احتجاجی, امتحانات کا تعطل وہ بھی بہت ڈیلے ہو رہا ہے, اس میں مالی بحران جیسے آپ نے کہا, فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہے. جی راؤ صاحب. ہاں جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو یہ معاملہ ہے نا اس وقت جو آپ نے امتحانات کی بات کی وہ تو ریلیٹڈ ہے. یہ تو مجبوراً لگ رہا ہے مجھے, کراچی یونیورسٹی کی میں پہلے بات کرتا ہوں, کہ وہاں پہ مجبوراً اساتذہ نے ہڑتال کی ہے, ورنہ وہ لوگ کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے, بڑے غور سے سمجھ سے چلتے, جہاں تک میں کراچی یونیورسٹی کو جانتا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے جب تنخواہیں صحیح نہیں ہو رہی, پرموشن صحیح نہیں ہو رہی, اس طرح کے معاملات جو وہ لے کے آئے ہیں وہاں پہ, اور ایڈمنسٹریشن بھی اس میں انوالو ہوگی, لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ مداخلت کرے. اب جو گورنر ہیں وہ چانسلر ہوتے ہیں وہاں کے, سندھ حکومت کو ڈیفینیٹلی جو ہے, اور سندھ حکومت شاید وزیر اعلیٰ کا بھی اب رول ہے وہاں نا یونیورسٹیز میں, تو انہیں ڈیفینیٹلی کرے اور اساتذہ کی بات کو سنیں, تو انشاءاللہ یہ معاملے صحیح ہو سکتے ہیں. یہی اردو یونیورسٹی میں ہے کہ وہاں کا شاید جو صورتحال ہے اس پہ ذرا دوبارہ غور کریں اور حکومت اب مداخلت کرے, ورنہ یہ اتنے اچھے ادارے تباہ نہ ہو جائیں. سندھ ہائر ایجوکیشن جو کمیشن ہے اس نے بھی کمیٹی تشکیل دی ہے, تو وہی ہوپ کہ اس کے اوپر نہیں کمیٹیوں پہ نہ رہیں, انہیں انوالو کریں. یہ جو ہے نا کمیشن کھیلیں گے تو کام خراب ہوتے ہیں. اسے جلدی حل کر لیں تاکہ طلبہ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, پورا کیریئر ہے, 50,000 یہ معمولی بات ہے, وہ ظاہر ہے ان کا کیریئر تباہ ہو جائے گا. تو اس سے یہ جو آپ بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں اساتذہ اور یہ سب ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, یہ بالکل ٹھیک اس لیے دیکھیں, اخلاقی طور پہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کیوں کی اس نے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس تک نوبت کیوں پہنچی. یہ بائیکاٹ کیا انہوں نے ایک دن میں نہیں کیا, میں تو 6 مہینے سے سن رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست کر لو, یہ کر لو. جب نہ کرے تو آپ کریں کیا؟ بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں, آپ کی تنخواہیں بھی صحیح نہیں, آپ کی پروموشنیں بھی نہیں ہو رہی, اور آپ کو پھر سنی بھی نہ جا رہی ہو, آپ تنگ آمد بجنگ آمد پہ آ گئے. یہ اساتذہ نے کوئی ایک دن میں بائیکاٹ نہیں کیا, میں یہ چونکہ نظر رکھے ہوئے تھا, یہ اساتذہ کا اس میں قصور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. جب پانی سر سے گزر گیا اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسے سیریسلی دیکھیں, انتظامیہ خاص طور پہ ایگزامز کا ڈیلے, آپ دیکھیں ہر چیز معطل ہو رہی ہے, ہر چیز میں تعطیل وہ آ رہی ہیں, تاخیر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں ایگزام کے علاوہ پڑھائی کے دن بھی معطل نہیں ہونے چاہیے, بشرطے کہ جس چیزیں سموتھلی چل رہے, پہلے بھی تو چلتے تھے نا, تو چلنے دیں, اس پہ مداخلت کرے
हुकूमत का ओवरऑल तो जिम्मेदारी हुकूमत। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच अफसर साहब, बहुत अच्छा लगा आपने इस हवाले से बात की, और ये बड़ा अहम इशू है। हम जब तक अपने मुल्क की एजुकेशन सिस्टम को सीरियस होकर नहीं लेंगे, जब तक हमारे तालीम का निज़ाम इस तरह से रहेगा, हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर हम सच्ची कामयाबी चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपना तालीमी निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।